बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन ही माशाल्लाह खूबसूरत है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि कहते हैं गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं दुआ तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो यकीनन अपने लिए तो हम दिन रात जो है वो मांगते रहते हैं। तो जहाँ अपने लिए इतनी दुआ करते हैं, वहीं पे आप अपने अजीज़ों को, अपने वालिदैन को अपनी दुआ में शामिल रखें। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को और सच टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी दुआ कीजिएगा। और ख़ासकर एक और चीज़, इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। और गज़ा और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। टॉपिक हमेशा की तरह बहुत अहम है, जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हालात हाज़िरा से रिलेट करते हुए टॉपिक्स का इंतखाब किया जाता है। हम बात करते हैं राइट्स की, हकूक़ की हम बात करते हैं और कहते हैं कि दो तरह के हकूक़ है, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। और कहते हैं कि हकूक़ुल्लाह जो है वो अल्लाह और बंदे का मामला है, कहीं ना कहीं वो मुआफ़ कर देगा बेशक। लेकिन जब हम अल्लाह के बंदों के हकूक़ की बात करते हैं तो यकीनन जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा हमें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो है बड़े एहतराम के साथ, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे तज़किरा करने जा रहे हैं वो है इंसानियत। इसमें किसी मज़हब का, किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले का वो शख्स हो सकता है। तो यहाँ इंसानियत का हम तज़किरा करेंगे कि आया इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है, किस तरह से वो इंसानियत की खिदमत को परवान चढ़ाने का जो एक जज्बा है वो हम में पैदा करते हैं। कैसे हमें अवेयर करते हैं कि आया हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, ना कि हमने बेहिस हो जाना है, हम में एहसास ना रहे, सामने हमारे एक दुखी इंसान बिलबिला रहा है लेकिन हम में ज़रा भी एहसास नाम की चीज़ ना हो। और अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे माशरे में हमें दिखाई दे रहा है। इवन हम घर में देखें, अपने खूनी रिश्तों में देखें तो हम कहते हैं कि ये खून सफ़ेद होते जा रहे। वो प्यार मोहब्बत या वो इंसानियत, वो एहसास वाला जो एक रिश्ता है, उसके वो जो एक खूबसूरती थी वो ख़त्म होती कहीं जा रही है। तो इसी पे आज इन डिटेल हम अपने मेहमानों से जानेंगे। बहुत वसी टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि जो छोटे बड़े पहलू जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो मुआशरे में हो रहे हैं इंसानियत को लेकर, उस पर वो तमाम तर पहलुओं को, तमाम तर उन पॉइंट्स को हम क्लियर कर सके। हमारे आज के मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तारुफ़ करवाते हैं हमारे आज के पहले मेहमान। उन्हें यकीनन आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, चंदा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत है जो इस्लामिक स्कॉलर है। मौलाना जहांगीर सईदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, यकीनन इन्हें भी आप हमारे दीगर प्रोग्राम्स में देखते हैं। माशाल्लाह से सुलझे शख्सियत हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। अलामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने भी। मौलाना जहांगीर सईदी साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। इंसानियत की खिदमत की हम बात करें तो इस्लाम में क्या तस्वुर है, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो मौजू है ये बहुत ही अहम मौजू है। यकीनन इस्लाम जो है इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है, एहतराम का दर्स देता है। और इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, इंसान तो इंसान, इस्लाम ने जानवरों को भी हकूक़ दिए हैं। क्या बात है। तो जो मज़हब जानवरों को हकूक़ दे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं उसने इंसानों के हकूक़ का किस कदर ख्याल रखा होगा। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि एक शख्स ने, एक खातून के बारे में आता है कि उसने बिल्ली को तकलीफ़ दी, आका अलैहिस्सलाम का फरमाना है वो जहन्नमी है। इसी तरह एक ऐसी खातून जिसका करैक्टर ठीक नहीं था, लेकिन उसका जब गुज़र हुआ देखा कि कुत्ता प्यासा है तो उसने कुएं से पानी निकाला अपने मोज़े में और कुत्ते की प्यास बुझाई। अल्लाह को उसकी वो अदा पसंद आई, मेरे आका ने फरमाया वो जन्नती है। अब ये दो रवायात जिनका मैंने मफ़हूम पेश किया, जब इनको हम सामने रखते हैं इससे पता चलता है कि इस्लाम किस कदर हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम औलिया और सूफिया के मानने वाले हैं। सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी आप पढ़ कर देखें जी। उनने जो अपने दरगाहों पे लंगर चलाए हैं और उनके दरगाहों पे जो हाज़रियाँ होती, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह
تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مسلم بھی جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں. ایسے وہاں یہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوگا مسلم کے علاوہ غیر مسلم کی انٹری کو بند ہے. ہاں جتنی بھی درگاہیں ہیں وہاں لوگ حاضریاں بھی دے رہے ہیں، وہاں لنگر بھی کھا رہے ہیں، بالکل فیض یابی ہو رہے ہیں. اور بلکہ اولیاء اور صوفیاء کا اخلاق دیکھ کر یہ جو انسانیت سے محبت ہے، جی بہت سارے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے. کیا بات. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کلاشن کوف کے ذریعے پہ پڑھایا؟ بالکل نہیں. کیا لوگوں پر پریشر ڈالا؟ کیا لوگوں کو ڈرایا دھمکایا؟ نہیں. آپ اپنے اخلاق آپ نے ایسا اپنایا ہے، محبت، آپ نے دل کا دروازہ کھلا رکھا، بے شک. گھر کے اور دل کے اپنی جو آپ کا آستان پاک تھا اس کے دروازے کھلے رکھے. اس لیے مسلم غیر مسلم سب آتے تھے. یقینا. تو پھر اگر آپ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان سامنے رکھیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دیا، اور میں مریض ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو پالن ہار ہے، سب کو کھلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ رب فرمائے گا کہ میں نے میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، اگر تو اس کو کھلاتا مجھے وہاں پاتا. اسی طرح رب فرمائے گا میں نے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دیا، وہ کہے گا مولا تو سب کو پلانے والا، سب کی پیاس بجھانے والا ہے. کیا بات. تو اس وقت وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ بندہ عرض کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، اگر تو پلا دیتا، اس کی پیاس بجھا دیتا تو مجھے پاتا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عادت نہیں کی. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اس کی عادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، اٹھنا نہیں چاہیے. تو یہاں پر تو یہ مسلم غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، انسانیت، یہ تو مطلقاً انسانیت کی بات. تو جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا آپ نے میری عادت نہیں کی، بندہ عرض کرے گا مولا تو سب کو صحت دینے والا ہے. اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. پتہ چلا کہ اگر انسانیت کو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کسی مریض کی بطور انسان عیادت کرتے ہیں، رب کو اگر پانا ہے تو ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اوورآل مسلمان، پوری انسانیت کو آپ دیکھیں. اب یہ جو غزہ میں مسئلہ چل رہا ہے تو یہ صرف ایک مسلک یا مذہب کا تو نہیں ہے. تو اب خود سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو انسانیت کے چیمپئن بنتے ہیں، اگر کہیں بلی پر بھی ظلم ہو موم بتی مافیا بہر آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، یقیناً مسلمانوں کا تو امتحان ہے ہی ہے، کیونکہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کی جو خاموشی ہے، وہ فلسطینی جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی بات کرتے ہیں. اب ان کو انسانیت نظر نہیں آ رہی. تو اب ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہمارے لیے تو یہ امتحان ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ بے کفن ہیں اور ان کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے. مسلمان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، جس طرح کرنا چاہیے آواز بلند نہیں کر رہے. آقا علیہ السلام کا وہ جو فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے جسم کی مانند، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ذرا میں مسلمانوں کے لیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. تو جب جسم کی مانند ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء تو آپس میں ان کا تعلق ہے. اگر میرے اس ہاتھ میں تکلیف ہے یہ ہاتھ خود بے چین ہو جائے گا. اگر میری اس آنکھ میں تکلیف ہے یہ آنکھ خود بے چین ہو جائے گی. یہ ممکن ہے کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہو مجھے نیند آ جائے. کیوں؟ کہ جسم کے تمام اعضاء کا آپس میں تعلق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے، کہ فلسطین پر کیا گزری ہے. وہ کھلے آسمان تلے سوئے ہیں، سردی میں گرمی میں، وہ تمام موسمی حالات کو برداشت کر رہے ہیں اور تمام کو سختیاں برداشت کر رہے ہیں. ہم خاموش. آقا علیہ السلام کے ایک اور فرمان کہ جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو اس طرح مضبوط کرتا ہے. لہٰذا میں اپنی بات اس پوائنٹ ختم کرتا ہوں، اس پوائنٹ پہ کہ ہمیں ایز اے انسان یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے. اسی طرح آپ تھر میں دیکھیں، اسی طرح آپ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ پیاس سے بھوکے مر رہے ہیں. ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسالک سے مطلب سے بالاتر ہو ہمیں ایسے انسان یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن آج ہم سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے سی کے کمروں میں ہم سوتے ہیں اور اے سی والی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، تو جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو قیامت کے دن کیا ہم سے کچھ نہیں ہوگی، اور ہم کیا جواب جو ہے ہم کیا، ہم سب لوگوں کے لیے امتحان ہوگا، ہمیں اس میں جو تمام جو یقیناً ہم نے کل آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے، بالکل کہیں بھی مشکل میں ہم ان کا ساتھ دینا یقیناً۔ علامہ محمود احمد تبسم صاحب، آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسلام میں خدمت خلق کی فضیلت کیا ہے، بیان کیجیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ سب سے پہلے تو سچ نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم ٹاپک کے اوپر ہمیں مدعو کیا ہے اور تاکہ ہم کچھ اظہار خیال کر سکیں۔ یقیناً جس موضوع پر بات ہو رہی تھی، انسانیت کے حوالے سے اور خدمت خلق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ایسے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات ایسی بھری پڑی ہیں کہ جس میں انسانیت کی خدمت اور مخلوق خدا کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص آئے اور مدد کے لیے پکارے تو میں اس کے ساتھ چلوں، اور اگر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف بھی جو ہے وہ بیٹھا جائے یا ایک مہینہ اعتکاف کیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایسے شخص کی مدد کروں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں، کسی پیاسے کو پانی پلا دوں، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام ادیان جتنے ہیں وہ انسانیت سے پیار اور محبت اور اخلاق سے پیش آنے کا درس دیتے ہیں، لیکن اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسلام تمام مذاہب سے بڑھ کر انسانیت سے پیار کا درس دیتا ہے، انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، اور پھر ایسے مفلوق الحال لوگ یا ایسے غریب لوگ یا ایسے ضرورت مند لوگ کہ ان کی مدد کے لیے اسلام درس دیتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در اقدس پر کوئی بھی ضرورت مند آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسر ہوتا اس کو عطا کر دیتے، جبکہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، مانگنے والے آ گئے تو فرمایا میرے نام پر فلاں شخص سے جا کے ادھار لے لو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور مسجد کے گیٹ کے اوپر کسی نے پکارا کہ میری مدد کی جائے، تو نماز کو چھوڑ کے تو سب سے پہلے اس کی مدد کی گئی۔ اچھا آپ دیکھیں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور بالخصوص اگر ہم حج اور روزے کو دیکھیں، یہ دو ایسی عبادات ہیں کہ ان عبادات کے اندر کسی بھی کمی انسان سے ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، یا روزہ انسان کا رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا کوئی ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ توڑ دیا ہے تو اس کے بدلے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اس کے بدلے کیا انسانیت کی خدمت ہے کہ مثال کے طور پہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، وہ کھانا کھلانے میں کیا ہے، وہ خدمت انسانی کی۔ اچھا کسی نے کوئی جھوٹی قسم کھا لی تو فرمایا اس کا کفارہ، جو آج کل عام ہے، ہم بات پہ ہم قسمیں کھاتے ہیں، کامن بات ہے، یار انسان کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے متعلق کہ جو جھوٹی قسم کھا لیتا ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی احکام کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا جرمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں رکھا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں جس طرح شاہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ وہ مذہب اور اسلام کے جو جانوروں کے حقوق بھی متعین کرتا ہے کہ ان کے بھی خیال رکھتا ہے،
تو انسانوں کو مطلب ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس سے کس طرح روگردانی ہو سکتی ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو دین لے کر کے آئے وہ دین تمام ادیان سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ وہ سارے جتنے ادیان ہیں سب کی عزت، رسپیکٹ اور سب کا خیال رکھتا ہے. بے شک بے اب شک. دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. یہ علامہ صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. یہ کیوں ناظرین انسانیت کی بات کریں، انسانیت کی خدمت کی بات کریں، بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت کچھ آج اپنے مہمانوں سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ہوئیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں انسانیت کی خدمت کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی بنیادی تعلیم کی تو کس طرح سے تعلیم آپ کو پہچان دیتی ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علامہ محمود احمد تبسم صاحب، آپ اپنی بات مکمل کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ جہاں جانوروں کے حقوق متعین کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے اور مخلوق الحال لوگوں کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ حاصل ہے. اچھا، چونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، جی ہمیں یہ اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی نبی کی تضحیق کی جائے، بالکل ایسے. بلکہ تمام رسولوں اور انبیاء پر ایمان، تبھی ایک مومن مسلمان کا جو ایمان مکمل ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو تمام صحیفے ہیں، جو کتب ہیں، جی ان تمام کتب پر ہمارا ایمان ہے. پھر اسی طریقے سے ملائکہ کے اوپر ایمان ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اوپر ایمان ہے، جی زندہ ہونے پر. تو ہم کسی کی بھی جو ہے وہ تضحیق یا جو ہے وہ اس کی حدت جو ہے وہ کبھی بھی اسلام برداشت نہیں کرتا ہے. ایسے. اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے جی وہ دین رحمت ہے، سبحان. وہ دین امن ہے. بے شک بے شک. اور اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، کیا بات. بے شک. یعنی کسی کو کوئی برا بلا نہ کہا جائے. کوئی آج تکلیف معاشرے نہ کے پہنچائی اندر جائے. آج معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ عدم برداشت بھی ہے. اللہ. انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا کہ وہ انسانیت سے پیار کا درس دیا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو گالی نہ دی جائے، ہر نیکی کے کام کے اندر پہل کی جائے. تو جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کا تعلق اخلاقیات سے بہت جڑا ہوا ہے. اخلاقیات پہ ہم ان ڈیٹیل علامہ صاحب بات کرتے ہیں. مزید ہم مولانا جہانگیر سیدھی صاحب کی طرف آتے ہیں. بتائیے گا کہ ہم بنیادی تعلیم کی بات کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم پہ تو ہمارا بڑا فوکس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسلام کی بنیادی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ خدمت کرنے کی پہچان ہمیں دیتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم جی کہ انسانیت سے محبت کرنی اور انسانیت کی خدمت کرنی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو اس کے اوپر صحیح اجاگر نہیں کیا گیا معاشرے میں. اب لوگ عبادت تک جو ہے محدود ہو گئے. صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین مکمل اتنا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی، حج کریں، زکوٰۃ کریں، بس یہ اتنا ہے. حالانکہ انسانیت کی جو خدمت ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. یقیناً اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. کیا رنگ و نسل سے بالا تر، بالکل مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کریں، اور اس نیت سے کریں کہ ہمارے مذہب نے اس کا حکم دیا ہے، ہمارے اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اس پر ہمیں اجر ملے گا. یہ نہیں کہ یہ چیز ہماری ضائع ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہو، اور آقا علیہ السلام نے اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا. اب دیکھیں میرے آقا نے کس طرح ترغیب دلائی صحابہ کرام کو کہ انسانیت کی خدمت کیسے کریں. حضرت سعد حاضر ہو، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا تو میں کیا کروں. میرے آقا نے فرمایا پانی. اچھا، معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی آقا علیہ السلام اس چیز کا حکم تھا. صحیح. بہت ساری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کیا چیز ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کام کو. کئی مواقع پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کیا بات. اب اس موقع پر جب آقا علیہ السلام کی بات مر گئی، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا پانی. کیوں کہ پانی کی ضرورت تھی. حضرت سعد نے باقاعدہ کنواں کھدوایا. صحیح. اور اس کنویں کا پتہ نام کیا رکھا؟ فرمایا یہ ام سعد کے لیے،
یعنی حضرت سعد کے ماں کے لیے جو اس کنویں سے پانی پیے گا, جو اسے وضو کرے گا, جو اسے غسل کرے گا, جو جانور انسان اپنی پیاس بجھائیں گے. اب وہ کنواں سے یہ نہیں کہ اس پہ لکھا ہو اس سے مسلمان وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, پیاس بجھا سکتے ہیں, باقی غیر مسلم نہیں, سب بجھا سکتے. بالکل ایسے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کے درجات بلندی کے لیے, کسی کی بخشش کے لیے, اب یقین حضرت سعد کی ماں تو نیک صالح, لیکن درجات بلندی کے لیے آپ علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے کہ آپ پانی کا تعلق کس چیز ہے؟ انسان کی خدمت سے ہے. یقینا کسی کا آپ پیاس بجھائیں, اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی ضرورت مند کو آپ اگر کپڑے پہنا دیں, اس سے بڑی انسانیت کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی مریض کی عیادت کریں, اس سے بڑی کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, فیس ادا نہیں کر سکتا, غریب ہے, آپ اس کی فیس کا بندوبست کریں, کتابوں کا بندوبست کریں. یہاں تک اگر ایک مریض گھر میں پڑا ہے, یعنی کہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا, آپ ایمبولینس کا بندوبست کریں. بہت ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کی وہ شادیوں کے لیے رکاوٹیں, یتیم دور حاضر میں یتیم, مسکین اور بہت سارے معاملات ہیں ہمارے معاشرے کے. تو یہ ساری چیزیں انسانیت کی خدمت میں آتی ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ اس چیز کا بندوبست کریں. یہ چند جو ہمارے ہاں 2-4 انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذمہ اٹھا نہیں ہے, سب کی ان کی ذمہ داری, یہ صرف ان کا ٹھیکہ نہیں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اچھا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسجد میں ایسی تنظیم ہونی چاہیے, ہر سیکٹر میں ایسی تنظیم ہونی چاہیے, تاکہ کیونکہ جتنا سیکٹر والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, جتنا مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, محلے والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب دیکھیں ہم جہاں بیٹھے ہیں, اب جہاں پہ جتنا ہم ان لوگوں کو قریب والوں کو جانتے ہیں, کیا لاہور والے ان کو اتنا جانتے ہیں؟ بالکل. اسلام آباد والوں کو کیا کراچی والے جانتے ہیں؟ اسلام آباد والوں کو ہم جانتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں امیر کون ہے, غریب کون ہے, ضرورت مند کون ہے, اور یہاں دینے والا کون ہے, لینے والا کون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے, اسلام یہ پرکھنے کا اور فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا میں درس دیتا ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ضرورت کہاں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتا ہی پیاسا مر گیا, کیا ان سے پوچھا جائے گا. اب صحابہ کرام اہل بیت پنجتن پاک کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھا کر جا کر غریبوں کی خدمت کی, بیواؤں کی خدمت کی, بوڑھی عورتوں کی خدمت کی, سامان ان کا اٹھا کر اپنے سر پہ لے گئے. ہم یہ ان اکابرین کے بزرگان دین کے صحابہ اہل بیت پنجتن پاک کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے. لیکن ایک ہم ہیں مجال میں ہم کسی کی مدد کریں, پاور میں ہوتے ہوئے بھی ہم مدد نہیں کر سکتے. اچھا پھر یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں, مدد جو ہے کچھ ضروری نہیں آپ کسی کا لاکھوں روپے مدد کریں, ہزاروں روپے. ہمیں لگتا ہے بہت سارے پیسے ہوں گے تو مدد مدد ہوگی. طاقت رکھتے ہیں, آپ اگر دن میں 10 روپے کی مدد کریں, 50 کی کریں, 100 کی کریں, 500 کی کریں, 1000 کی کریں, کسی کو کپڑے دے سکتے ہیں, کپڑے آپ دے دیں, جوتے دے دیں, اپنی الماریاں نہ بھرے نا, اپنی حیثیت کے مطابق یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے, نہ کہ رکنا چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اب یہ بھی ایک ایسا زمانہ آ گیا, ہم کیا کہیں کہ اب مکس ہو گیا معاملہ. اب یہ نہیں پڑتا کہ انسانیت میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ضرورت مند کون ہے انسانیت میں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بزنس بنا لیا ہے مانگنا, مافیا. تو اب یہ مافیا کی جانچ پڑتال کرنا, یہ تو یقیناً آج تو ہر اشارے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس پورے اسلام آباد جیسے شہر میں کیمرہ لگے ہوئے ہیں, کیمرہ یہ کیمروں والا شہر ہے, لیکن اس کے باوجود ایک اشارے پہ بتا ڈیلی کی بنیاد پہ جا کر مانگتا ہے, تو اب اس کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو لوگ جو مستحق نہیں ہیں, جب اس طرح کے لوگ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں, چیزیں بٹورتے ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, سفید پوش طبقہ ہے, وہ کسی بھی علاقے کا ہو انسان ہے, وہ پھر محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو شرم و حیا کے لوگوں کو آگے ہاتھ بنانے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں. جس طرح کہتے ہیں کہ 40 گھر تک ہمسایا ہے, تو جب ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میرے جو 40 گھر ہیں, اور میرا خیال ہے 40 گھروں کا نام یاد رکھنے چاہیے, 40 گھروں والوں کو جاننا بھی چاہیے. جب 40 گھروں کو ہم جانے کے سارے 40 گھر امیر نہیں ہوتے, ان میں کی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سب کو مل جل کر, سب گورنمنٹ کا کام نہیں, کسی ایک ادارے یا گورنمنٹ ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے,
गवर्नमेंट रियासत माँ है, हाँ। उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि सारा बोझ हम गवर्नमेंट पे ना डालें, हमें गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी, हाँ। हमें भी किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, क्या खूबसूरत भाई, ये किरण बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी भी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे ना डालें। अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब, कुरान में क्या इरशाद फरमाया गया है इंसानी खिदमत को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इंसानियत के अंदर जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है जी, वो अखलाकियात की कमी है। बिल्कुल। ज़ाहिर है, मैं जब तक बुनियादी तौर पर अखलाकियात के हवाले से हमारी रहनुमाई नहीं होगी या उस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक बाकी सारे मामलात अधूरे रहेंगे। अब जितने भी मज़ाहब हैं सारे के सारे आप देखें, वेस्ट को देखें आप, मगरब को देखें आप, वहाँ पर इंसानियत के साथ प्यार मोहब्बत उस तरह पेश आते हैं। और बज़ाहिर चूँकि अखलाकियात का एक बहुत जोर दिखाया जाता है, तो नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब के बारे में जब पूछा गया कि बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से कोई बात हमें बताएं, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने फरमाया कि सहाबा कराम से कि क्या आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाले कुरान को नहीं पढ़ा है? तो उन्होंने कहा जी पढ़ा है। तो फरमाया कि उसके अंदर पूरे का पूरा कुरान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और अखलाक का दर्स देता है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तो आप अखलाक के हसना के अजीम मर्तबे के ऊपर फाइज थे। अच्छा, यहीं से फिर सारी चीज़ें जो इंसानियत की खिदमत की हैं वो शुरू होती हैं, क्योंकि जब तक एहसास नहीं पैदा होगा, यानी हमदर्दी पैदा नहीं होगी इंसान के अंदर, चूँकि इंसान का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन है उसका। जब तक इंसान का बातिन, उसका कल्ब, उसका जहन, उसका दिल नरम नहीं पड़ेगा, एहसास पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक खिदमत कोई भी पहलू जो है वो सामने नहीं आ सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि एक कौवा जो है वो प्यासा है, या एक बिल्ली है वो प्यासी है, या कोई भी ऐसा परिंदा या जानवर प्यासा है और उसको पानी की ज़रूरत है, तो अब इंसान का दिल जो है ना वो रहम की तरफ माइल नहीं है, तो वो कभी भी उसको पानी नहीं पिलाएगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर एहसास होगा, जी जी, देखे नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन अगर उसके अंदर एहसास पैदा होगा तो वो अपनी प्यास को तरजीह देगा कि उस बिल्ली को जो है वो पानी पिलाया जाए, कुत्ते को पानी पिलाया जाए, कौवे को पानी पिलाया जाए, तो उसके अंदर एहसास पैदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो अखलाकियात की और जितने मैनर्स हैं उनकी जो तालीम है वो एक बच्चे को घर से मिलती है, और वालिदैन का उसके अंदर बड़ा रोल होता है। चूँकि ये कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें तो बाद में जाके होती हैं ना, लेकिन जो बुनियादी तौर पर एक बच्चे की जो तरबियत की जाती है और बताया जाता है कि दूसरों से प्यार करना कैसे है, मोहब्बत कैसे करनी है, नफ़रत से उसको दूर रखा जाता है, हसद, कीना, बुग़्ज़, इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो बुनियादी तौर पर वालिदैन इसके अंदर जो वो रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उस तालीम का जो बुनियादी जो आपने आज जो टॉपिक रखा हुआ है कि इस्लाम की बुनियादी तालीम, तो इस्लाम की बुनियादी तालीम अखलाकियात से है। ये जो अहकाम हैं, मतलब नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिनका जिक्र हुआ कि हमने इनको इस्लाम समझ लिया है, और मस्जिद में 5 टाइम आने से ही इस्लाम के पूरे अहकाम पर अमल पैरा नहीं बंदा हो सकता। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो मस्जिद में 5 टाइम हम जाते हैं ना, ये 90% जो इस्लाम है ना वो मस्जिद से बाहर है, ये 10% है सिर्फ। यानी आप शॉप के ऊपर बैठे हैं, आप स्कूल मकतब में जा रहे हैं, आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन लोगों से आपका पाला पड़ता है, उठना बैठना होता है, क्या आया उनके साथ मामलात क्या हैं, उनके साथ जो है रवैया आपका कैसा है, और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, ये घर पे भी नमाज होती है, मस्जिद में नमाज आकर के पढ़ने का क्यों कहा गया? मकसद क्या है? और अगर किसी को जमात नहीं मिलती है, ठीक है, जमात का सवाब तो है, वो घर पे पढ़ता है, नमाज तो तब भी हो जाती है, लेकिन फिर इसको ज़रूरी क्यों कहा कि ये जो मराकज़ हैं इस्लाम के, मसाजिद हैं, वहाँ जा कर के नमाज पढ़ें? जी, क्यों आएँ वहाँ पर? इसलिए 5 टाइम दिन में 5 मरतबा मस्जिद का एक इज्तिमा होता है, और उस इज्तिमा के अंदर
मुसलमान एक दूसरे से खबर गिरी के ऐसे। आया कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ के अंदर तो मुब्तला नहीं है, कोई किसी दर्द के अंदर मुब्तला तो नहीं है। तो खबर गिरी रखने के लिए मुसलमान का एक दूसरे के साथ जो मामलात से ताल्लुक़ है, तो ये इसलिए इज्तिमा को जो है ना वो अहमियत दी गई। सही। अच्छा, फिर हफ्ते के बाद जुम्मा का इज्तिमा बड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर उसको भी अहमियत दी गई कि उसमें बहुत सारे लोग मोहल्लों के शरीक होते हैं। फिर साल के बाद ईदैन का इज्तिमा होता है, उसमें और बड़ा इज्तिमा होता है। अच्छा, ये एक सोसाइटी, माशरे, मोहल्ले, एक कम्युनिटी जो वहाँ पे रहती है, आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो कि उसकी खबरगिरी किस तरह हो सकती है। अब आलमगीर सतह का एक इज्तिमा के जो अभी आने वाला है वो हज का है, हज का, बिल्कुल, कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आएँ और वहाँ पर एक दूसरे को देखें कि कोई किस मुसीबत के अंदर मुब्तला है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला तो नहीं है। तो इज्तिमा को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, और इज्तिमा मुनाक्कद ही इसलिए किया गया है ताकि इंसान इंसानों के करीब हो जाए। करीब, बिल्कुल। अच्छा, मिसाल के तौर पे ना नमाज पढ़ते हैं तो सफ़े वो बनाई होती हैं जी। अब उन सफ़ों में दरमियान में खला कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शैतान आकर के घुस जाता है। और जिस तरह इंसान जुड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि जिस तरह सफ़ों के अंदर तुम खड़े हो और अगर तुम यहाँ खला पैदा करोगे तो शैतान आकर के इफ्तराक पैदा कर देगा, तुम्हें दूर कर देगा, तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत पैदा कर देगा। तो अल्लाह ये देखना चाहता है कि जिस तरह मेरे घर में आकर के सफ़ दर सफ़ खड़े हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को ऐसे ही क्या बात है, खूबसूरत बात नाज़रीन, यकीनन बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हो रही है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात करें इंसानियत की खिदमत की और इसके साथ इस्लाम की बुनियादी तालीम जो है इस पर डिस्कशन की जा रही है। दुनियावी तालीम की हम बात करते हैं, बहुत फोकस करते हैं, हम अपने आप को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे जो दुनियावी ज़िंदगी है, जो कामयाबियाँ हैं, जो हमें अपना नाम मकाम चाहिए वो हमें मिल जाए। तो जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ दुनियावी बल्कि हमारी आखिरत को भी संवार सकता है और हमें इंसानियत का दर्स देता है, उस पर जब हम देखते हैं, नज़रसानी करते हैं, तो वो तवज्जो, वो फोकस हमें कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से एहसास का, प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं ये जज्बा कम होता दिखाई दे। तो इसी पे हम बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना जहांगीर सईदी साहब, बात की थी लामा साहब ने कि वालिदैन की तरफ से, घर से जो है, तरबियत से जब हम ये खिदमत की या इस जज्बे की बात करते हैं तो ये माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो वालिदैन के साथ साथ उस्ताद की अगर मैं ज़िम्मेदारी की बात करूँ या आप उलमा कराम की ज़िम्मेदारी की बात करूँ, तो कैसे बच्चों में ये इंसानियत का जज्बा परवान चढ़ा जा सकता है? क्योंकि हम खुद ही घर में अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुमने फ़लाँ से बात नहीं करनी, उससे हम नाराज़ हैं, तुमने उससे जो है बिल्कुल सलाम दुआ नहीं करनी है, या तुमने स्कूल में जाना है, तुम्हारा जो एक रवैया या जो एक एटीट्यूड, एक घमंड जो आजकल कॉमन है, ये चीज़ें ये हम अपने घर, अपनी फैमिली से ही बच्चा जो है वो सीख रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि हम तरबियत कुछ और कर रहे होते हैं और तवक्को हम अपने औलाद से कुछ और रखते हैं। मुख्तलिफ रखे हुए। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप बिरयानी पकाएं और तवक्को आपकी ये है कि देख जब हम उसका ढक्कन खोलें तो मटन निकला, मटन हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम पकाएंगे वही हमेशा देख से निकलेगा। जो हम उगाएंगे बीज वही उगकर आएगा, ऐसे जो बोएंगे वही हम काटेंगे, बीज बोएंगे वही उगेगा। बात यह है कि हम अपनी औलाद की तरबियत ये करते हैं कि बेटा दरवाजे पे जाकर कहना कि अब्बू घर में नहीं है। वहीं से हम कहते हैं बेटा फलां बंदे से आपने मोहब्बत नहीं करनी, फलां बंदे से बात नहीं करनी, मेरा मुखालिफ है। लेकिन फिर हम उस औलाद से तवक्को रखते हैं कि वो इंसानियत की चैम्पियन बने, इंसानियत की मोहब्बत करें, इंसानियत की खिदमत करें। कैसे होता है? मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि औलाद जो है, औलाद जी, ये जो बच्चे हैं ये मान के सच्चे होते हैं। और बच्चों की बात याद रखें कि जिस तरह मेमोरी कार्ड है, USB है, आप उसमें गाने डाल दें, नातें डाल दें, तिलावत डाल दें, कवालियाँ डाल दें, जो कुछ उसके अंदर होगा डेटा, जब आप गाड़ी में USB लगाएंगे तो वही चलेगा, वही होगा। तो मुझे आप ये बताएं कि बच्चों की मेमोरी खाली है। अब बच्चों के दिमाग में अगर हम नफरत डालेंगे कि बेटा आपने हमसाय से नफरत करनी है, आपने गरीब से नफरत करनी है, आपने फलां पे जुल्म करना है, तो फिर वो बच्चों के दिमाग मेमोरी में वही चीज आती है। अपने से कम इंसान को तो आपने इंसान समझना ही नहीं है। जो गरीब लोग हैं आपने उनके साथ बैठना नहीं है,
اور یہ ہم نے تاثر دینا بیٹا آپ نے بڑے اسکول میں آپ کو پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ نے دوستی بڑے امیر لوگوں کے جو بچے ان سے لگانی ہے، غریب لوگوں کے بچوں سے آپ نے بات بھی نہیں کرنی۔ جب ہم یہ تربیت کرتے ہیں اور ساتھ تربیت ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا کال اور فعل میں تضاد دیکھیں، تربیت ہم یہ کر رہے ہیں، پھر ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر یہ انسانیت سے محبت کرے، یہ عبدالستار ایدھی بن جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو تربیت کریں گے وہی کچھ سامنے آئے گا۔ تو اولاد کی تربیت اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے، کیونکہ بچے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے، معصوم بچے دہشت گرد بن جاتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ طالبان کے دور میں ہم سنتے تھے بھائی وہ کس طرح، ان کو دماغ میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کل ان کی دنیا یہ ہے، جنت یہ سب کچھ یہی ہے، کیونکہ بچے کی میموری خالی ہے۔ تو جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی میموری میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی آگے وہ بچہ اس پر عمل کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھا بڑا بزنس میرا مین ہو، بڑا بزنس نام مین کمائے، بن جائے، سیاستدان بن جائے۔ لیکن کاش کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پہلے انسان بنانا ہے، انسان بالکل انسانیت کیا چیز ہوتی ہے وہ سکھانی ہے۔ اب ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب اپنے نوکر کو تو گاڑی میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن کتے کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، لیتے ہیں، بلی کو بٹھایا ہوا، سوچنے کی یعنی کہ نوکر کے ساتھ تو کھانا نہیں کھاتے، کتے بلیوں کے ساتھ کھاتے کتے بلی کے ساتھ کھاتے ہیں، نوکر کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں گوارا کرتے، اور کتے بلی کو ساتھ سلاتے ہیں۔ یہ جب ہم یہ چیزیں ساری ہم معاشرے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہا یعنی پہلے تو لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، اب یہ چیزیں ہم اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ انسانیت سے نفرت کس طرح کی جا رہی ہے، اور وہی لوگ نفرت کرتے ہیں کہ جو بار بار انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ افسوس اس بات پہ، تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، جیسا قرآن میں آتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو کچھ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ کرتے کچھ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انسان بنانا چاہیے۔ یقیناً جب وہ انسان بنیں گے پھر ان کو جو عہدہ منصب ملے گا، سب سے بڑا عہدہ منصب انسانیت کا، اس کے بعد باقی جو وہ ثانی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھے انسان بنیں گے تو عہدہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے نافع ثابت ہوگا، وہ یعنی کہ نفعمند ثابت ہوگا، اس عہدے میں بیٹھ کر، منصب پہ بیٹھ کر لوگوں کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر اچھے انسان نہیں بنیں گے، جب منصب پہ بیٹھیں گے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں کے ٹائر کے نیچے کچل دیتے ہیں، غریبوں کو مار دیتے ہیں، گھروں میں بڑی بڑی کوٹھیوں، بنگلوں میں، فارم ہاؤس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے نوکروں پہ مار پیٹ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم۔ یہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے، بہت سارے واقعات ہمارے کیسز سامنے عدالتوں میں چل رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کو ہم ایسی بات نہیں کریں کہ ہم کہیں کہ جناب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ تو عدالتوں میں سوشل میڈیا کے دور ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت اور ساتھ قول و فعل کا تضاد ختم کرنا ہے۔ تربیت بھی آج کل بہت ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت مسجد میں ہو رہا ہے جناب، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ بات ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ساری تربیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، حالانکہ کیا خوبصورت بات ہے کہ جب ہم لوگوں کی طرف انگلی اس طرح کرتے ہیں، یہ 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف بھی ہوتی ہیں، اپنی اصلاح، اپنی ذات کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح، اپنے خاندان کی، ہر بندہ اپنے گھر کا نگران ہے، بالکل ایسے سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کرے۔ ہمارے گھر میں بیچارے نوکر، جو ملازم، جو کوڑا لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، بہرحال میرا یہی میسیج ہے کہ انسانیت سے محبت کریں، رنگ و نسل سے، عہدے منصب سے بالا تر ہو کر انسانیت سے ضرورت ہے۔ علامہ صاحب، محمود احمد تبسم صاحب فرمائیے گا، استاد اور آپ جیسے علماء کرام کا بھی میں نے جو اس میں رول ہے وہ پوچھا کہ والدین کے بعد ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا آپ جیسے علماء کرام ہیں ان کا کیا کردار ہے بچوں کی تربیت میں؟ اچھا، اس میں بنیادی طور پر ایک بات عرض کروں گا، دیکھا ہی جائے گا کہ جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کہ آیا وہ تعلیمی نظام کیسا رائج ہے، اور حکومت جو ادارے ہیں وہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر اور بلکہ اس برِ صغیر کے اندر لارڈ میکالے کا نظام ہے،
اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسلام کے بہت سارے جو بنیادی اصول ہیں اور تعلیمات ہیں اس کے منافی ہیں بہت ساری چیزیں. اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ استاد کی تربیت کیسی ہے. بنیادی طور پر بچے کی تربیت سے پہلے استاد کی تربیت ضروری ہے. بالکل. آج اگر آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے سرکاری ادارے ایسے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ بچوں پر پوری محنت اور توجہ اس طرح نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر استاد کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے تو اس نے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو کیا اخلاق کی تعلیم دینی ہے. اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ استاد کتنا قابل ہے. چونکہ ہمارا سسٹم، معاشرہ ایک ایسا ہے کہ یہاں پر ہر سفارشی جو ہے وہ آگے پروموٹ ہوتا ہے، یہ بات، پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کا کی مطلب ان کے دماغ اور ان کے ذہن سازی ایسی کی گئی ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تعلیم کہتے ہیں وہ کہ یہ رسیدیں آپ کے پاس صرف وہ جو آپ نے پڑھی ہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے، جو اسناد آپ لے کے پھر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھے لکھے اور اتنا پیسہ آپ پہ خرچ کیا ہے، اگر وہ چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکے ہیں تو پھر تو ان چیزوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس پڑھائی کا کوئی فائدہ، اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہے. تو بنیادی طور پر ایک استاد کو شفیق ہونا چاہیے، ایک استاد کو قابل ہونا چاہیے، ایک استاد کو اس کے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے. جس طرح آج بہت سارے مدارس کے اندر بھی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں جو ٹیچرز ہیں، اور اسی طریقے سے کالج یونیورسٹیوں کے اندر بھی دیکھیں آپ، ویڈیوز آتی ہیں، بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں. اچھا، اس میں جو ہمارے کالج یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں مدارس سے زیادہ ظلم وہاں ہوتا ہے. وہاں ان کی بھی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہاں پر جو شیطان صفت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، ہراس کرنا. اور مطلب سب سے پہلی ضروری یہ چیز دیکھی جائے گی کہ آیا یہ حکومت کا کام بنتا ہے کہ ٹیچرز کو جب وہ آگے اداروں کے اندر جب ان کی جو ان کو اپائنٹ کرتے ہیں تو ایک ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ہر پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا یہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکے گا. تو چونکہ ہمارا سفارشی کلچر بہت عام ہے، مکمل نگرانی ہونی چاہیے. جی نگرانی ہونی چاہیے، اور دیکھا جائے کہ آیا پڑھائی کا معیار کیسا ہے اور ایک ٹیچر ان ساری چیزوں کے اوپر پورا اتر سکتا ہے نہیں اتر سکتا. تو ایک تو یہ کہ ٹیچر قابل ہونا چاہیے، تب وہ بہتر طریقے سے اس کی بچے کی جو ہے وہ تربیت کر سکے گا. لامحالہ جس طرح والدین گھر کے اندر بچے کے ذمہ دار ہیں، اور 8 سے 10 گھنٹے جتنے بھی بچہ اسکول کے اندر، ادارے کے اندر رہتا ہے، وہ ٹیچرز کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ٹیچرز کچھ اور پڑھا رہا ہے، گھر میں ماحول کچھ اور ہے، تو اس بچے کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اگر گھر میں ایک ماحول بڑا اچھا ہے لیکن ٹیچر وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ اور ذہن کا بندہ ہے، یا وہاں مار کٹائی سے کام لیتا ہے، یا پھر کسی اور حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر بھی بچے کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گی. تو کنفیوز رہے گا، کنفیوز رہے گا. ماحول کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو بات چونکہ نا ماحول کی ہے کہ ماحول کس ماحول کے اندر وہ پروان چڑھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کیا اس کے والدین، اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ کسی کو کافر بناتا ہے، کسی کو یہودی بناتا ہے، کسی کو عیسائی بناتا ہے. یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اور وہ ماحول اس کو پھر آگے بناتا ہے. پھر اس ماحول کے اندر چلیں اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی ہو گیا تو بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے دہشت گرد بھی بنے ہیں، جنہوں نے بعد میں قتل بھی کیے ہیں، ڈکیتیاں بھی کی ہیں. اچھا، معاشرے کے پسندیدہ لوگوں میں شمار نہیں ہوا ان کا، تو ان کو اس ماحول کے اندر لے کے آنے والا کون ہے؟ وہ معاشرہ ہے، گھر کا ماحول. جی، یہاں پہ لوگ ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہاں اگر میں اسلامی اداروں کی بات کروں تو چونکہ قرآن اور حدیث کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دینے والے جو لوگ ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو کر کے، چونکہ ہم
اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، اسلامی کہتے ہیں، تو ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا اخلاقیات سے بھرپور زندگی ہونی چاہیے، یہ بات بچوں کے ساتھ ایک شفیق باپ کی طرح پیش ہونا چاہیے، چونکہ استاذ کا بھی ایک بہت بڑا اہم رول ہے بچے کی شخصیت کو نکھارنے کے حوالے روحانی سے، باپ کا درجہ دیا گیا ہے. روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے. تو جو اسلامک ٹیچرز ہیں جتنے جس بھی ادارے کے اندر ہوں، ان پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک رول ماڈل جو ہے وہ اپنے اداروں سے بچوں کو نکالیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا عملی طور پر بھی بچے کی شخصیت سے کوئی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. جو صرف پڑھا کے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ہم تھما رہے ہیں کہ بس ڈگری مکمل ہو گیا، اس پڑھنے کا عمل کتنا ہوا، وہ کتنا اچھا انسان بنا، یہ دیکھا ہے. جی یہ دیکھا جائے گا. پھر میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور پروموٹ ہو رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دکھ کی بات ہے یہ کہ بجائے اس کے کہ امن و امان کا سلسلہ قائم ہو، ہماری سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، ہماری مذہبی جماعتیں دیکھ لیں کہ ان کے اندر عدم برداشت ہے، اور وہاں سے عوام کو کیا میسج جا رہا ہے، وہاں سے عوام کو کیا میسج ملے گا، اور ایک حکومت کی ایک رسہ کشی ایسی ہے اقتدار کی کہ اس میں کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ وہاں پہ رشوت کا کلچر عام کر کے تو اپنی من پسند کے لوگوں کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بات کرتے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں. ناظرین یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں انسانیت کی خدمت کی اور اسلام کی بنیادی تعلیم. اب گفتگو کا سلسلہ جاری. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی علامہ محمود احمد تبسم. ہم کر رہے تھے حکومتی سطح پہ کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، گھر، استاد، ہمارے علماء کرام، لیکن وہیں پہ حکومتی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ایک میسج جا رہا ہوتا ہے انسانیت کا کہ آپ نے آیا لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے کتنا برداشت کرنا ہے، آپ نے کیسے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہیں پہ حکومتی سطح پہ جو میسج جانا ہے وہ بالکل اس کے برعکس جا رہا ہے، عدم برداشت. جی دیکھیں، اس میں اگر ہم قرون اولیٰ کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ہم مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں، آپ کی نبوت کا زمانہ، ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے کس طرح پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. اچھا، بطور چونکہ سربراہ مملکت بھی تھے آپ اسلامی ریاست کے، تو آپ رعایا کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو راستے میں دیکھتے تو اٹھا کر پیار کرتے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، تو کہیں سے کوئی جنازہ آ رہا تھا، تو آقا علیہ السلام وہاں رک گئے، اور پھر کسی نے کہا جی کہ یہ تو پتہ نہیں کسی یہودی کا جنازہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازہ تو ہے، ایک انسان کا جنازہ تو ہے، اور جب بھی جنازہ دیکھو وہاں رک جاؤ، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. ادب اور احترام. یعنی اس میں کیا، اس میں اگر ہم مذہب کی بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہر لحاظ سے اہمیت اور فوقیت حاصل ہے، لیکن اسلام کے اندر ہی تو یہ تعلیم ہے کہ اگرچہ یہودی کا جنازہ ہے، انسان تو وہ ہے نا. تو انسانیت کے ساتھ گویا ایک جھلک یہ نظر آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پیار کرنے والے ہیں، بچوں کے ساتھ اس طرح شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عورت جو ہے وہ کوڑا پھینکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آج اس نے نہیں پھینکا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. خلفائے راشدین کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کس طرح گزارتے تھے. ان کے دروازوں پہ بھی سائل آتے تھے، وہ بھی ایک معاشرے کے اندر رہتے تھے، ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کس طرح پیار اور محبت سے پیش آتے تھے. اچھا، ایون دین کہ دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غزوے سے کچھ لوگ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے ایک خاتون کو، ایک لڑکی، نوجوان لڑکی کو جو وہ قیدی بنا کر کے لا رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے تو آگے چلے گئے اور جا کر کے جو اپنی کملی ہے وہ اس کے سر پہ اوڑھ دی. اچھا، وہ بول پڑی، وہ بھی بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ. تو وہ کہنے لگی کہ اے مسلمانوں کے نبی، ایک دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں محمد کی شریعت کے اندر بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو. کیا بات, سبحان. تو مطلب یہ کہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. بے شک. ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگے آئمہ کا دور آتا ہے پھر اس دور کے اندر بھی دیکھیں کہ عوام کے ساتھ رعایا کے ساتھ اور کس طرح وہ پیش آتے تھے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بظاہر اسلامی مملکت کے پاکستان جو ہے وہ ہے پاکستان کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا اور اسلامی ملک اور ایٹمی ملک اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہم, لیکن ہمارے مسلمانوں والے طور طریقے نہیں ہیں. نہ اس طرح کی حکمرانی ہم کر رہے ہیں, نہ اس طرح کی انسانیت ہمارے اندر موجود ہے. یعنی آج انسانیت اتنی کمزور ہو چکی ہے, یعنی انسان نما درندے بن چکے ہیں ہم کہ پاس پڑا ہوا شخص اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آج کتنے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, یعنی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, اس کو کوئی مار رہا ہے یا وہ کسی بھی چیز سے جو ہے نا اس کو ضرورت ہے, بھوک سے پیاس سے, تو ہم کھڑے تماشا کیا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی. ایسے مطلب وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اتنا اس کی بیسی کا اس سے اندازہ کریں کہ اس کو اس وقت آپ کی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے, اس کو بچایا جائے, مدد کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانیت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ بات کی باتیں ہیں. نمازیں بات کی ہیں, روزے بات کے ہیں, انسان نہیں ہے, آپ کا اندر کا ضمیر نہیں جاگا ہے, آپ کا اندر کا انسان مردہ ہو چکا ہے, تو پھر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ باتیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوں اگر آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو نہیں جھنجھوڑ رہا. محترم سعیدی صاحب, ویڈیو کا انہوں نے ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ جب ہم خدمت کی بات کرتے, انسانیت کی خدمت کی بات کرتے, پہلے کہتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو آپ کو بتانا چاہیے, نیکی کر دریا میں ڈال, یہ والا جو کانسیپٹ ہے ہمارے والدین ہمیں سکھاتے تھے. اب ہم خدمت کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, تو اب ہم وہ نیکی کر دریا میں ڈال والا کام نہیں کرتے, اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. تو کیا اس کو پھر ہم انسانی خدمت میں تصور کر سکتے ہیں, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ انسانی خدمت کے زمرے میں آ رہا ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں اور اگر آپ دیکھیں جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں, ویلفیئر ہیں, تو ان کا کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے. وہ ویلفیئر کے نام پر تو کام کر رہے ہوتے ہیں, پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, دراصل ذاتی مفادات کی بہت بڑی طویل لسٹ ہوتی ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, اور وہ جہاں سے فنڈ لیتے ہیں اور وہ پھر آگے وہ کہاں سے لیتے ہیں, آگے پھر ان کو تصویریں دکھانی پڑتی ہیں, ویڈیو دکھانی پڑتی ہیں. یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, سفید پور سمجھتے ہیں, تو ایک 10 کلو والا آٹے کا تھیلا دے کر اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اس طرح ڈالی جاتی ہیں. اس بچے کا جینا حرام, خواتین, مائیں, بہنیں لائنوں میں کھڑی ہیں, تذلیل ہو رہی ہے. لیکن بات یہ کہ ہاں اگر کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, کوئی لوگوں میں جذبہ پیدا ہو, اگر دکھا کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ باقی اچھے لوگ ہیں, اچھی نیت والے بھی ہیں, ہم سب کو کریں ایک لائن میں ہاں, لیکن جہاں ہم کہہ رہے اچھے ہیں وہیں پہ یہ ایک کانسیپٹ بھی ہے. اوورآل دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کی کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ریاکاری پر جا رہے ہیں, اور ریاکاری کی کوئی بھی بات تو منہ ماری جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو آٹا کا تھیلا ہے, یہ تو جناب آپ چائے کی پتی کسی کو دے رہے ہیں, کسی کو چاپ چینی دے رہے ہیں. اچھا جی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کے لیے. مطلب یہ جو آٹے کا تھیلا, چلو یہ تو سنتے تھے, میں نے ایک بہت بڑی جماعت ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ان کے ورکرز کو دیکھا, بڑے سینئر لوگ تھے, اور وہ تربوز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور تصویر بنا کے, اور پھر ایک بندہ نہیں ہے, 8 سے 10 لوگ کھڑے ہیں, ایک تربوز اٹھا کے اور ایک خاتون کو دے رہے ہیں اور وہ تصویر بنا رہے ہیں. مطلب ہماری انسانیت کہاں گم ہو گئی ہے, انسانیت کہاں گم ہو گئی. جی صحیح صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قرآن کا قاری ہوگا, اللہ حکم دے گا فرشتوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی, رب فرمائے گا تم اسے لوگوں کو دکھا کے دی. اسی طرح ایک مجاہد ہوگا جس نے عمر بعد جہاد کیا, اس کو گھسیٹ کر اللہ فرمائے گا حکم فرشتوں کو دے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو وہ کہے گا مولا میں نے تیری رضا کے لیے تلوار چلائی ہے, میں نے جہاد کیا ہے, اپنی جان قربان کی ہے, سب کچھ کیا ہے. رب فرمائے کہ تو نے لوگوں کو دکھا دے کہ میں بہادر ہوں,
تیری شجاعت دلیری کے چرچے ہو چکے ہیں, یا تو نے میری رضا کے لیے کیا. اس طرح ایک سخی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. ایک حدیث میں تینوں چیزیں کا ذکر ہے کہ ایک سخی ہوگا جس نے لوگوں کو بڑا کھلایا اور پلایا ہوگا, لیکن اس کو گھسیٹتے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. کیوں؟ کہ اسے دکھاوے کے لیے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا پلٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہیں, لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیسہ کما کے رمضان شریف میں کہتے ہیں دسترخوان لگاتے ہیں, یہ ہم حج کرنے جا رہے یہ ہیں, جناب ہم لوگوں کو عمرے میں بھیج رہے ہیں, یا اور ایک بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں, خود تو حرام کھا رہے ہیں, دوسروں کے پیٹ میں بھی لقمہ حرام ڈال رہے ہیں. تو یہ جہاں یہ انسانی حقوق کی بات آتی ہے, وہاں انسانیت کو حرام کھلانا, اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی, اس سے بڑی اس طرح اس سے بڑا انسانیت اور ظلم کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. اگر اللہ کی رضا کے نام دیتے ہیں, اسلام میں جو فرمان ہے ہاتھ کو دوسرے کو پتہ نہ چلے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, سب کچھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو پوری دنیا کو دکھائے تو کہ ہم بھی کسی کی مدد کریں. دکھاوا, ریاکاری, صرف اپنی بناوٹ اور فیس بک پہ ڈالتے جاؤ. تو کیا محترم جی صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں کہیں خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود پرستی جو آ جاتی ہے, شخصیت پرستی آ جاتی ہے, پھر بندے کے ذاتی مفاد آ جاتے ہیں. بھئی میرے اتنے میں تصویریں ڈال دوں گا, اتنے ویوز ملیں گے, میرے چینل ہو جائے گا, سبسکرائب ہو جائے گا, فلاں فلاں, سب ذاتی شہرت ہے, معاملات ہے, اور یہ شہرت جو ہے بندے کا بیڑا گھر کر دیتی ہے. ہمارا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم لوگوں کو خوش کرنے اور دکھاوے کے پیچھے لگے ہوئے. اللہ کی رضا کے لیے. ادروائز اگر آپ دیکھیں اس وقت دیکھیں بڑی تقسیم ہو رہی ہے, کپڑے دیے جا رہے ہیں, آٹا دیا جا رہا ہے, غریبوں کو چیزیں پہنچ رہی ہیں, لیکن اس میں جو چیز اصل چیز ہے انسانیت کی خدمت ہے وہ کیا ہے, اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو خاتون بخشی گئی, اس کے دل میں خوف پیدا ہوا, اس نے کتے کو پانی پلایا, کیا کریکٹر چیز تھا, اس نے بلی پر ظلم کیا, وہ کیا معاملہ تھا. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. جب اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے گا تو پھر وہی حشر ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم لکھ کیا کریں, ہماری عبادت منہ پہ ماری جائے گی, روایت میں ملتا ہے ریاکاری دکھاوا جو ہے. تو اس لیے یہ بہت کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا, سوائے شہرت کے اور سستی شہرت, ایسے مفت میں دوسرے کا مال اس میں ہم شہرت کمانا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری ہے کہ انسان کے حقوق کے حوالے سے کہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے دیں اور حلال طیب مال میں سے دیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی انسانیت کی تذلیل ہے کہ مثال ایک کپڑے پہن پھٹے پرانے کپڑے جو بالکل بندہ ناکارہ کرتا ہے, میرے پہننے کے قابل نہیں ہے, وہ جناب غریبوں کو دیواریں مہربانی پہ لگا دیں. ایسے جوتے جو پہننے کے قابل نہیں ہیں جا کر دیواریں مہربانی پہ رکھ دیں, یہ انسانیت تذلیل نہیں ہے. ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. کیا قرآن پاک میں نہیں آتا کہ جو آپ اللہ کے نام پر جب دیں, جو آپ کی محبوب چیزیں جو آپ کی محبوب چیز آپ اللہ کے نام پر وہ دیں, جس انسان کو بھی آپ دیتے ہیں. اور پھر حضور کی جو حدیث ہے جو اپنے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کو وہی پسند. اب ہم نہیں پسند کرتے کہ ہمیں کوئی پھٹی پرانی چیز دے, کوئی ایسی استعمال شدہ دے, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز دے اچھی چیز پیک شدہ ہو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, آگے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں, انسانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور اگلے بندے کو ایسی چیز دے رہے ہیں کہ ہمارے قابل نہیں, جو ہم جس کو قابل نہیں سمجھتے. اب ہم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کور کرے گی, گھر میں ہمارے اسٹور روم میں سے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, نہ دل میں جگہ ہے نہ گھر میں جگہ ہے, زیادہ اس کو بیر پھینکو, اب بیر پھینکنے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ مزید کو استعمال کریں. ہمیں اگر کسی کو دیتے جوتے کپڑے گھر کا کوئی برتن کوئی راشن کوئی چیز دیں, ہم وہ چیز دیں انسانیت سے محبت کرتے ہوئے جو قابل استعمال ہو, اچھی چیز ہو. ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو ملازمہ ہے ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں, اسے ہم پھٹے پرانے کپڑے فریج میں رکھ خراب کر دیں گے. چینج ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو بچے صفائیاں والی ہوتی ہیں, یہ حالانکہ کرسچن ہوتی ہے بہت ساری, ہماری خدمت کرتی, عید والے دن آگے جھاڑو چل رہی ہوتی ہیں, صفائیاں کر رہی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ سالن فریج سے اٹھا کر دیں گے, جس کا ذائقہ لیکن تازہ نہیں دیں گے. تازہ کہاں دیتے ہیں, فریج میں اس کو رکھیں گے جب تک وہ اس کا ذائقہ چینج نہیں دینا.
یہی فروٹ کا حال ہے، یہ تمام چیزوں کا حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو خدمت ہے لوگ اس کا دائرہ سے محدود سمجھتے ہیں. یہ بہت وسیع ہے. ہمارے ہر شعبے میں انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انسانیت کے ساتھ ظلم کتنا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنا ڈرائیور کو نوکرز کو لے کر جاتے ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا کوئی کسی دعوت پہ جاتے ہیں یا کسی پروگرام پہ جاتے ہیں تو نوکر کو کہتے ہیں خادم کو کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے لو 150 جاؤ مارکیٹ میں کھانا کھا لو ہم ذرا بڑی دعوت پہ کھانے جا رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ اگر فروٹ لاتے ہیں فروٹ آپ چھپا کر لائیں. اگر آپ چھپا کر نہیں لاتے تو ہمسایہ دیکھے گا. ہمسایہ تو آپ کا مسلم ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو سکتا ہے ایسے انسان تو اس کا دل کرے گا. اس کے بچے دیکھیں کہ بابا ہم نے فروٹ کھانا. اب بابا لینے کی پوزیشن میں نہیں غریب ہے تو یہ آپ اس کو کیوں ستا رہے ہیں. کھانا بناتے ہیں پورے محلے میں خوشبو پھیلی ہوئی یہی معاملہ یہ ہے کہ گوشت لاتے ہیں جناب زبردست قسم کا مٹن کڑھائی کھائی جا رہی گھر میں خوشبو پورے سیکٹر میں پھیلی ہوئی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہمسائے جو ہمارے ہیں ان کا تو دل کر رہا ہوگا خوشبو کو سونگ کر بھی دل کر رہا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اب یہ قربانی کا آ گیا موقع لوگ کیا کریں گے جانور لے کر آئیں گے پورے سیکٹر میں اس کا طواف کروائیں گے. بریک کے بعد یہ جو کہ آپ نے یہ قربانی کی بات کی یہ بات میں کمپلیٹ کروں گا. یہ جو بات ہے انشاءاللہ یہ بات ہم مکمل کروائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے. انسانیت یہاں سے بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو کہ عید قربان آنے والی ہے. تو ناظرین اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات کر رہے ہیں آج ہم انسانیت کی خدمت کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, بہت ہی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے. جی محترم سیدی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. ہم بات کر رہے تھے انسانیت کی اور بات ہم کر رہے تھے ساتھ کی کہ آگے عید قربان آنے والی ہے اور گوشت کی کچھ بات کرنے جا رہے تھے آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک انسانیت کی بات ہے دیکھیں کہ ہمیں ہر حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو, کہ ہمارے رویے کی وجہ سے ان کا دل نہ دکھے, ان کو تکلیف نہ ہو, اور ان کی آہ جو نکلے گی بے شک وہ الفاظ سے بد دعا نہ بھی دیں, وہ جو آہ ہوگی وہ ہمارے لیے بد دعا بن کے جائے گی اور ہمارے لیے تباہی کا سبب بنے گی. مثال کے طور پر اب کیا ہوتا ہے, اب عید قربان ہے تو لوگ جانور لاتے ہیں. اب ہر بندہ تو آپ کو پتہ ہے مستحق نہیں ہے ایسے کہ وہ قربانی کا جانور لا سکے. اس لیے اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جناب آپ گوشت کے 3 حصے کریں, یہ اپنے لیے غریبوں کے لیے اور ایک جو ہے اپنے خاندان کے لیے سارے رشتہ داروں کے لیے. اب جناب جانور لاتے ہیں اس کو پورے سیکٹر میں طواف کرواتے ہیں, گھما رہے ہیں, بچے لے کر پھر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں صرف اگر ایک سوال جا کر بچہ جو ہمسایہ ہے جو غریب ہے جو جانور نہیں خرید سکتا وہ جا کر اپنے بابا سے سوال کرے بابا ہمارا قربانی کا جانور کب آئے گا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ بابا کے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. وہ ٹھنڈی آہ بھرے گا اور وہ آہ جو ہے ہمارے لیے تباہی کا سبب بنے گی. اس لیے آپ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں, سبحان اللہ, قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے, قربانی کرنی چاہیے. آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھیں, پورے سیکٹر میں گھما رہے ہیں, دکھاوا نہ کریں. یہ دکھاوا ہے اور یہ ایک ایسا دکھاوا ہے کہ جس سے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی جانور لے آتے ہیں لیکن وہ لے نہیں سکتے. کیا جانور لینا آسان ہے؟ آج کل کتنا مشکل ہے, کتنی مہنگائی ہے, تو لوگ اپنے 2 ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی جو خدمت ہے, انسانیت کی خدمت ہم تب کریں گے جب ہم انسانیت سے محبت کریں گے, اور انسانیت سے محبت تب ہوگی جب ہم انسانیت کے احساسات سے کھیلیں گے نہیں. انسانیت کے احساسات ہیں اس کی ہم قدر کریں گے تب ہم انسانیت سے محبت کریں گے. پھر ہمیں ہر چیز کا خیال ہوگا, کھانا کھاتے وقت بھی, پانی پیتے وقت بھی, پہنتے وقت بھی, چلتے ہوئے مارکیٹ میں, بازار میں, شادی میں, ہر موقع پر ڈرائیور کے ساتھ, نوکر کے ساتھ ہم اچھا رویہ اپنائیں گے. یار یہ بھی تو انسان ہے, یہ بھی تو انسان, جس کو یہ در ادھر سے شروع ہو گیا یہ انسان ہے. کیا بات, وہ انسانیت سے محبت کرے گا. جس کو یہ چیز بھول گیا تو کبھی انسانیت کا خیال نہیں کرے گا, ڈھونگ رچائے گا, لوگوں کو دکھاوا کرے گا میں انسانیت سے محبت کرتا ہوں. وہی موم بتی مافیا میں نے کہا کہ بلی مر جائے ان کو انسانیت یاد آتی ہے, لیکن فلسطین پہ ظلم ہو رہا ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا, کشمیر میں ظلم ان کو یہ کچھ نہیں یاد آ رہا, اور یہاں تک کہ چولستان میں بچے دودھ کی وجہ سے اور یعنی دودھ نہ ہونے کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں تھر میں. یہ بڑے لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور یہی لوگ انسانیت کے چیمپئن بنتے ہیں.
मैं समझता हूँ कि सिर्फ दावे ना करो, दावे के लिए दलील ज़रूरी है, और दलील क्या है, इंसानियत से मोहब्बत करो, खिदमत करो। बिल्कुल, अमलन जो है वो होना ज़रूरी है। मोहतरम तबस्सुम साहब, आप भी इस पर ज़रूर रोशनी डालिए कि हम बात करते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट कहीं गुम गया है या ख़त्म होता जा रहा है। असल में हर चीज़ में ना दिखलावा आ चुका है, और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। मकसद चूँकि कोई भी चीज़ हम अल्लाह के रास्ते के अंदर देते हैं, कोई नेक काम करते हैं, तो उसका जो मकसद है वो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, जी, कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। बेशक। अच्छा, हम लोगों को राज़ी करने के चक्कर में होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखला रहे होते हैं। खुदा को क्या दिखा रहे हैं और लोगों को क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। यानी अल्लाह की ज़ात के साथ धोखा कर रहे हैं। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर दो तो दाएं हाथ से दो और बाएं को ख़बर ना पता हो, ना चले। तो हम जो हैं वो लोगों की जो है वो खुशनुदी हासिल करने के लिए, लोगों के सामने वाह वाह करने के लिए, अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को जुज़ वक्ती राज़ी कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे जहन के अंदर ये बात है ना कि शायद लोग जो है ना वो राज़ी हो रहे हैं हमसे, जो है ना उल्टा माशरे के अंदर राज़ी नहीं हो रहे होते, बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, और वो फिर हसद हो जाते हैं, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है जी, वो फिर वो हासिल करने में वो अब जुड़ जाएगा, उसके जुड़ लिए जाएगा, कोई भी गलत तरीका भी अपना सकता है। बात चूँकि बड़ी खूबसूरत हो रही थी कि अल्लाह के रास्ते के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ पेश करनी चाहिए। ऐसे अल्लाह के रास्ते के अंदर चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है, बेशक, और वो चाहता भी यही है कि मेरे रास्ते में खर्च करें तो फिर अच्छी और खूबसूरत चीज़ खर्च करें, जो उसकी पसंदीदा चीज़ हो। अब इस पर मैं एक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हवाले से एक बात करता हूँ। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए एक कुर्ता सिलवा करके लाए, और वो आकर के रखा, तो आपने पहना नहीं है, सैयदा पाक ने पहना नहीं है। इतने में दरवाज़े पे दस्तक हुई, और एक खातून आई और उसने कहा कि मेरे पहनने के लिए कुछ नहीं है, मुझे दे दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने आपकी जो खादिमा थी हज़रत फ़िदा, उससे कहा कि वो जो मेरा कुर्ता मौला पाक लेके आए हैं ना, वो उठा के उसको दे दें। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखिए आपका अपना जो कुर्ता है ये पुराना है, फटा हुआ है, ऐसा करें जो आपने पहना हुआ ये उसको दे दें। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं समझता हूँ कि इस बात के अंदर उम्मत की जितनी माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है ये बात। और आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे रास्ते के अंदर वो चीज़ खर्च करो जो सबसे ज़्यादा तुम्हें महबूब हो और पसंदीदा हो। फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर खर्च करूँ तो मुझे ये जुब्बा बहुत पसंद है, इसलिए मैं दे रही हूँ। यानी उन्होंने अमल करके दिखाया। आज हमारे यहाँ चूँकि अमल की कमी है, हम सैयदा पाक पर दुरूद भी भेजते हैं, उनका नाम लेते हैं तो ताज़ीमन झुक जाते हैं, यकीनन बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन हमारे किरदार के अंदर भी वो बात होनी चाहिए कि उनका अमल कैसा था। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है, बात कुर्बानी की हुई, तो कुर्बानी के अंदर भी यही जज्बा कार फरमा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील, अपने दोस्त, अपने नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये फरमाता है कि ए इब्राहीम मेरे रास्ते के अंदर कुर्बानी कर। अच्छा, पहले दिन वो सोचने में पड़ गए कि क्या चीज़ कुर्बान करूं, तो आपने ऊँटों की कुर्बानी कर दी, दूसरे दिन फिर तीसरे रोज़ भी कर दी, तो यानी सैकड़ों ऊँट कुर्बान कर गए आप। लेकिन फिर हुक्म हुआ कि अपनी पसंदीदा चीज़ मेरे रास्ते में कुर्बान कर, जो सबसे प्यारी चीज़ है। तो आपको ख्याल आया कि इस वक्त जो सबसे प्यारा वो तो मेरा बेटा है, जो अकलौता है, और वो अपनी जान से प्यारा था। तो अल्लाह तबारक व तआला के इज़न से और उसके हुक्म से और उसकी मंशा के मुताबिक आप अपने बेटे से कहते हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो ज़रूर ज़िबा कीजिए। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जज्बा था, उस जज्बे को देखा कि मेरे हुक्म से इब्राहीम ने अपना वो बेटा कि जो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उसको जाके मिला है, आखिरी उम्र थी उसकी और उसको मिला है, तो वो भी ज़िबा करने से दरेग नहीं किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और वो मेंढा ज़िबा कर दिया जो जन्नत से आया था। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या था। इसमें दर्स ये है
کہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر وہ چیز قربان کی جائے جو چیز سب سے پیاری ہے، عزیز ترین چیز ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ اس کے راستے کے اندر دیں۔ اب یہاں الٹ ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ یعنی یہ ساری چیز یہ جتنا جو کچھ دیتے ہیں خدا کے نام کا ہی بظاہر طور پر لے کے کرتے ہیں، لیکن وہ ساری ناقص چیزیں ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے نام کا صدقہ۔ اچھا مساجد کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جمعہ کی نماز کے اندر جو لوگ مساجد میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو کوئی 10 روپے نکالتا ہے، کوئی جو ہے وہ 50 روپیہ نکالتا ہے، دے کس کو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے گھر میں آ کر کے چلے ایون دن کوئی 100 بھی دیتا ہے تو باہر جا کر کے وہ 100 روپے کا تو کپ چائے کا پی لیتا ہے، لیکن وہ خدا کے گھر میں یا خدا کے نام پر ہم اتنا یعنی آج چلے جائیں نا کسی مال کسی برانڈ پہ تو ہم ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ بنا بات کے نکال دیں گے۔ اچھا ہم دیکھیں نا، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ 100 روپیہ یا 50 روپیہ بھی نکالتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ مال کے اندر جاتے ہیں اور وہاں ہزاروں روپے خرچ کر دیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے فضول خرچی ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خدا کے راستے کے اندر دینے میں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، حقیر چیز خدا کے راستے کے اندر دیتے ہیں۔ تو مجھے پھر بتائیں کہ جتنے عذاب ہم پر نازل ہوتے ہیں کبھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی کبھی دیکھیں کوئی زلزلہ آتا ہے، کبھی جو ہے وہ سیلاب آتا ہے، اور اسی طریقے سے مطلب بہت سارے عذاب جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یقیناً اس دور کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ رویہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مخلوق خدا ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے جو اس کے کنبے سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اب جتنی مخلوق ہے وہ ساری خدا کا کنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق، اچھا اس میں کوئی اسپیسیفک یہ نہیں بتایا کہ مسلمان ہی خالی کنبہ ہے اس کے، ساری انسانیت ہے، ساری مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کے اندر جو ہے نا انسان بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں مخلوق کہلاتی ہیں وہ ساری آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے تو اس سے محبت کی جائے، اس سے شفقت کی جائے، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر مہربانی فرمائے گا اور اللہ اس کو محبوب اور اس کو پسند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنا چاہیے نا اس وقت محترم تبسم صاحب کہ ہماری روح جو ہے وہ بے چین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ ہماری روح کو تسکین پہنچے، وہ سکون آئے۔ دیکھیں روح کی جو تازگی ہے اور اس کی طمانینت ہے اور سکون جس کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے۔ بے شک ہم خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں، ناشکرے ہو چکے ہیں، انسانوں کو بہت یاد کرتے ہیں، لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں ایسے ہی۔ اچھا میں آج کی نوجوان نسل سے یہ دیکھتا ہوں کہ اور یہ ان سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے ان کے لیے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی رضا کے لیے آپ دیکھتے ہیں یا اس سے نالج پازیٹیو طریقے سے اگر دیکھیں تو حاصل کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک صرف جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ اپنی شہرت کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ہمارے ویورز بڑھ جائیں، سستی شہرت، جھوٹی شہرت، اور پھر اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا جس کو ہم یاد کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے نا اکثر اس کو وہ یاد کرتا ہے۔ کیا بات! اگر دنیا کے ساتھ محبت ہے ہماری تو ہم دنیا ہمارے دماغ کے اندر اچھی بسی ہے۔ ہر بندہ آئے دن جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میرے پاس دولت، پیسہ، سرمایہ کیسے آئے اور میرے پاس بینک بیلنس، پراپرٹی کیسے اگر بنے۔ عبادت میں بھی ہیں تو ہم دنیاوی چیزوں پہ دنیاوی چیزوں پہ ایون دن کے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں دل آپ کا باہر چھوڑ کے آتے ہیں تو کیسے لگے گا؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں نا۔ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو وہ خود فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم جو ہے وہ زمین پر مجھے یاد کرتے ہو اور چند لوگوں میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا اور ان سے بہتر لوگوں کے اندر یاد کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم
एक कदम मेरी तरफ आओगे ना तो एक बालिश मेरी तरफ आओगे, मैं एक कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। और फिर यानी इसी तरीके से पैगाम दिया है कि हर लहजा अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब देखें अल्लाह का याद करने का तरीका क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, उसकी बरकतें और अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होती है, फिर हमारी रूह के अंदर सुकून आता है। तो सुकून तो खुदा के ज़िक्र में है, तो जब हम खुदा का ज़िक्र छोड़ के तो गैरों का ज़िक्र करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें सुकून नहीं, बेचैनी पैदा होगी। बेचैनी, यकीनन फिर हमारी रूह जो है वो बेचैन ही रहेगी। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे और आप इंसानियत को, इंसानों को भुला बैठेंगे तो फिर आपको ना सुकून मिलेगा और ना वो कामयाबी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। मज़ीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आज इंसानियत की खिदमत और बात कर रहे हैं इस्लाम की बुनियादी तालीम के हवाले से। यकीनन बहुत वसी टॉपिक, लेकिन हमारी ज़िंदगी से या हालात हाज़रा से रिलेट करते हुए उन तमाम तर पहलुओं पे हम रोशनी डाल रहे हैं ताकि अपनी इस्लाह जो है वो हम मुमकिन बना सके, क्योंकि हम दूसरों को बेहतर करने की या दूसरों की इस्लाह करने की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांकना हम भूल जाते हैं। तो इसी पे हम बात करें। मोहतरम सैदी साहब, असर हाज़िर में यकीनन इंसानी जो खिदमत का जज्बा है वो दम तोड़ते हुए दिखाई देता है। डॉक्टर को देखें वो अपने शोबे में बिल्कुल कह लें तो वो सिंसियर मुखलिस नहीं है। उस्ताद को देखें वो अपनी परेशानियों में, मजबूरियों में है। हम मुसन्नफ़ को देखते हैं जो हम कहते हैं कि मुआशरे के मसाइल को लिख कर जो है वो बयान करता था, वो अपने शोबे के साथ सिंसियर नहीं। यानी इस तरह हर छोटी बड़ी चीज़ को देख लें तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही पाई जा रही है, अपना रोल प्ले नहीं किया जा रहा। तो आया कैसे मस्बत तब्दीली आएंगी, कैसे ये इंसानियत के जज्बे को हम जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं, कैसे ज़िंदा कर सकते हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि हम अपने आप से ख़ुद मुखलिस नहीं हैं, तो दूसरों के साथ कैसे होंगे? वो जो कुरान पाक में आता है कि अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। हाय हाय, हम यकीन करें अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं अल्लाह। लोगों पर। हमें कि हम अपने ऊपर खुद हमें तरस नहीं आता है, यानी कि हम नमाज पढ़ भी रहे हैं, रियाकारी की वजह से हमारी नमाज बर्बाद हो रही है। रोज़ा, हज, ज़कात, नेक अमाल, सदक़ात करने के बावजूद हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, नहीं वो ज़ाया हो रही। तो जब हम अपने ऊपर खुद तरस नहीं करते तो हम इंसानियत से क्या मोहब्बत करेंगे? लिहाजा हम सबको अपना मुहस्बा करना चाहिए, गौर और फिक्र करना चाहिए कि ये जो काम हम सुबह शाम इस पर लगे हुए हैं, यानी हम तनख्वाह लेते हैं, डॉक्टर है वो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है, अब मरीज़ ऑपरेशन करा लेकिन वो सोशल मीडिया देख रहा है। अब हम देखते हैं कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स आती हैं कि बीमारी एक मरीज़ की रिपोर्ट दूसरे के नाम पे चली जाती है। किसी का गुर्दा निकाल देते हैं, किसी का दिल निकाल देते हैं, कि निकालना किसका है, निकाल किसका देती हैं। गलत ये रिपोर्ट की वजह से। सोशल मीडिया, क्योंकि होश ही नहीं है, होश नहीं, बेहोश हैं। काम पे तवज्जो, और फोकस नहीं। यही आप देखें कि जनाब हर जगह ड्राइव करते हुए कॉल सुनना, मोबाइल देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं अपनी जान के लिए। फिर अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी जी। और यही क्लास में आप देखें असातिज़ा जिन्हें बच्चों को पढ़ाना है वो मोबाइल के साथ खेल रहे हैं। मसाजिद में आप देखें नौजवान घंटियाँ बज रही हैं, अल्लाह की तरफ इबादत का मामला है, कोई ख्याल नहीं किया जाए। नाप तोल में कमी, यानी कि नाप मिलावट, हर चीज़ में हमारे यहाँ मामलात ऐसे हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने ऊपर भी तरस करना चाहिए, अपनी ज़ात पे, अपने आप को हलाकत से बचाना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने आप में अपने हाथों को हलाकत पे ना डालो, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। और इंसानियत की खिदमत के कई पहलू हैं, हमें हर पहलू पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जहाँ भी कहीं हम कर सकते हैं जी, हमें वहाँ कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखिए ईद है आने वाली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुर्बानी का गोश्त है। हम ये देखते हैं कि लोग बाकायदा आस्तीनें चढ़ा लेते हैं, फ्रिजें यानी कि ले लेते हैं, फ्रीज़र ले लेते खाली हैं, कर लेते हैं। अच्छा 3-3 महीने 4-4 महीने गोश्त को फ्रिज में रखा हुआ है। अल्लाह। यानी कि आप ये देखें ऐसे लोग, अब ये इंसानियत की मोहब्बत की बात है कि बकरे का गोश्त इस वक्त तकरीबन कोई 2200 रुपये किलो है, 2200 रुपये किलो है। तो मुझे आप ये बताएं गरीब बंदा कहाँ खरीद सकता दिहाड़ीदार है, जो है जिसकी वो दिहाड़ी भी 800-1000 है, कैसे हो? और तब वो बच्चों की बाकी चीज़ें खरीदे या गोश्त खरीदे, वो तो तरसता है पूरा साल कि कुर्बानी आएगी मुझे को लोग गोश्त देंगे मैं खाऊंगा। लेकिन हम जुल्म क्या करते हैं, गरीबों तक गोश्त नहीं पहुंचाते। अल्लाह, अपनी फ्रिज में ये हमारा फ्रिजें भरनी है, तो हम अब ये जुल्म नहीं तो और क्या ये इंसानियत से मोहब्बत है? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं ज़रा भी, बस जानवर लाने हैं, कुर्बानी है, रियाकारी है, दिखावा है, सब कुछ
ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے یہ جانور 10 لاکھ کا، یہ 5 لاکھ کا، یہ بکرا 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا. یعنی کہ یہ اب صرف یہ ہے کہ نمود و نمائش والا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا گوشت کہاں جا رہا ہے کوئی سر پیر نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے جو کر رہے ہیں، غربا میں ہمیں گوشت تقسیم کرنا چاہیے، غریبوں کا ہر حوالے سے خیال رکھنا چاہیے، غریبوں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی ہمیں ایسے تربیت کرنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب گھر پہ کوئی بھی غریب سائل منگتا آئے تو جو آپ کی پسندیدہ چیزیں خود کھاتے ہیں وہ آگے دیں، یہ بیکار چیزیں آپ آگے نہ دیں. انسانیت سے محبت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں انسان کہاں بھی ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، جب ان کو تکلیف ہوگی پھر ہم ان کا دکھ درد محسوس کریں گے. اب ہم محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پتھر دل ہو گئے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. اس لیے ہم جب آقا علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے انسانیت سے محبت کی ہے. وہ غیر مسلم جب آتے تھے بھی آقا علیہ السلام سے اچھے سلوک سے یعنی میرے آقا اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے. صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، صوفیاء کی زندگی ہے پیار محبت سے پیش آنا. اور اگر کوئی بندہ کچھ اور نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم ہم انسانوں سے اچھے رویے سے تو پیش آئیں. جس طرح پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر ایک چیز غریب کو دینی تو 10 روپے دیتے ہیں، حقیر چیز دیتی ہیں، مسجد میں ہماری جیب سے 10 روپے نکلتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مال میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے منہ مانگی قیمت ہم دیتے ہیں. کریڈٹ کارڈ اپنے نکالیں. اچھا یہ بات میں اس کو ایک اور بات سے جوڑنا چاہتا ہوں. ادھر ریٹ فکس لکھے ہوئے ہیں، جناب یہ واش کا 10,000 کے، 5,000 کے، جوتے اتنے کے، کپڑے اتنے کے. ادھر ہم نہ بحث کرتے ہیں، نہ مباحثہ کرتے ہیں، نہ اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں. اور ادھر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، اگر ایک فروٹ ریڈی والا کھڑا ہے اس سے ہم بحث کرتے ہیں، بس 20 روپے کے لیے جھگڑنا شروع کر دیں. جی. حالانکہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو 10 روپے 20 روپے زیادہ چلے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، انسانیت کی خدمت ہوگی، وہ بیچارہ کیا کماتا ہو. یعنی کہ ہم اگر بڑے مال پہ جاتے ہیں وہاں بحث مباحثہ نہیں کریں گے، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں، لیکن غیر غریبوں کی نیت پہ بھی ہمیں شک ہوتا. تو یہ انسانیت کا تذکرہ نہیں تو کیا ہے؟ یعنی کہ غریب کو ہم انسان نہیں سمجھتے، اس کی زبان کو زبان ہم نہیں سمجھتے، اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں بڑے بڑے لوگ قانون کو کچل رہے ہیں، یہ CDA محکمے والا ہم دیکھتے ہیں غریبوں کی ریڑھیوں کو پھینک رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سامانوں کا کہاں پڑا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ قانون صرف غریب کے کسی امیر کے اثاثوں کو بھی نقصان پہنچایا. اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ قبضہ کرتے گئے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قبضہ کرتے جائیں. کتنی سرکاری املاک میں قبضے ہو جاتے ہیں. لیکن غریب آدمی کو پاکستان میں روڈوں پہ ایک یعنی کہ کسی بھی مذہب سے کس تعلق انسان ہے، وہ ریہڑی میں اپنا چند فروٹ کیلا وہ بیچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے. بالکل. تو اس کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا، اس کو دھکے دے کر کبھی ریڑھی در کبھی رشوت لی جاتی ہے، بھتے لیے جاتی ہیں، ماہانہ بنیاد پر باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے انسانیت کے جو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانی پہلو یہ ہے کہ بھائی اگر لوگوں کو کھانا کھلا دو وہ بات کرو. یہ سارے یہ جو انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، مختلف طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹیل سے آج ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ انسانیت پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے، نوکروں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے، ملازمین پہ کس طرح ظلم ہوتا ہے، مریض ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا ہے، اور اس طرح یہ جو ریڑھی والے بیچارے ان کے ساتھ دیہڑی دار طبقے کے ساتھ ظلم کر رہا ہو. اور پھر ملازمین کو تنخواہیں نہ دینا. ہم نے دیکھا بڑے بڑے ادارے ہیں، میں آپ اداروں کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، وہ ملازمین کو ٹائم پہ تنخواہ نہیں دیتے. ملازمین بیچارے پریشان کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں. وہ جس طرح بھیک مانگ رہے ہوں، یہ بھی انسانیت کے تذکرے ہے. انسانیت کے اگر آپ اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، عید آنے والی ہے، آپ ایڈوانس میں بلکہ بونس کے طور پر ایکسٹرا سیلری عید کے موقع پر بونس دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے لیں، جوتے لیں. ہمارے ساتھ خوشی تو ان میں ہوتی ہے کہ سب مل کر منائیں. ایک گھر میں ماتم ہے، ایک گھر میں خوشی، اس کو خوشی نہیں کہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پہلو پہ غور کریں، تب پتہ بیٹھ کے چلے سوچنے گا کہ انسانیت کا مقام کیا ہے. اور یہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو میں یہ بھائی ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں، اگر میں اس کے بیٹے سے محبت کروں، اس کے والد سے محبت کروں، احترام کروں، خوش ہو جائے گا. کیونکہ اس کے خاندان سے عزت دوں گا تو خوش ہو جائے گا.
تو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کیا بات. اگر ہم مخلوق سے محبت کریں گے تو وہ ذات خوش اللہ ہوگے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی محترم. تو بس ہم سب کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے, بتائیے گا کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں, کیونکہ ہم نے تقریباً تمام تر پہلوؤں پہ ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی, گفتگو کی. اب بات آتی ہے اپنی اصلاح کی, کہ آیا چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, لیکن اپنے آپ سے, اپنی اصلاح سے آغاز کیسے کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ غفلت کو دور کیا جائے, سستی کاہلی کو دور کیا جائے, اور جو کلچر ایک ڈیولپ ہو چکا ہے حکومت سے لے کے نیچے طبقے تک, یعنی پاکستان کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے نا جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں, وہاں پر ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل نہیں بنایا جا رہا کہ وہ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں. لوگوں کو مزید جو ہے وہ بیکاری بنایا جا رہا ہے, مانگنے کا عادی کیا جا رہا ہے. جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے جو ہمارے مخالف کنٹری ہیں اور جو ممالک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ باہر جا کر کے بیکاری بنے ہوئے ہیں, وہ مانگتے ہیں. اور ظاہر ہے جب حکمران مانگیں گے تو پھر عوام کا کیا ہو لگا, چونکہ عوام تو حکمرانوں کے اسی پہ چلے گی نا. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پورا ایک سسٹم بنایا جائے, چیک اینڈ بیلنس ہر محکمے کے اندر, ہر ادارے کے اندر. جب یہ ہوگا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شخص چلا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں دنیا کو جو ہے وہ فتح کروں گا اور انقلاب لاؤں گا دنیا کے اندر. تو وہ ممالک گھوما اور پھر آگے پیچھے مڑ کے گھر آیا, تو کسی نے کہا کہ فتح کر چکے ہو, انقلاب لے آئے ہو. اس نے کہا نہیں, ناکام ہو گیا. تو اس نے کہا سب سے پہلے اپنے گھر کو تبدیل کرو, اور اب سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر انقلاب لاؤ. جب خود کو تبدیل نہیں کرو گے تو یہ دعویٰ کرنا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ ساری چیزیں عبث ہیں اور بیکار ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سستی کاہلی کو دور کیا جائے, اخلاص پیدا کیا جائے, اللہ کی مخلوق سے محبت اور پیار کیا جائے, اور دوسروں کے لیے نفع جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں, اپنے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. جی جی, دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی فراڈ نہ کریں, حسد نہ کریں. بہت ساری بیماری ایسی ہے ہم تو دوسرے کو دھوکہ دے کے بڑا خوش ہوتے ہیں, کون سا پتہ چلا, اور اگرچہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. مگر اس کی ڈیپ میں جائیں تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اپنے نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو انسان اپنے ساتھ پیار کرے, دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرے, چونکہ اسلام کے اندر بہت بڑی یعنی عالمگیر مذہب ہے, تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے کلمہ نصیب ہوا ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین تو پیغام یہی ہے کہ انسانیت کے ساتھ پیار کیا جائے, محبت کی جائے, اور اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے, غفلت اور سستی کو دور کیا جائے. کیا بات ہے. جی محترم سیدی صاحب, آپ کا پیغام ہے ناظرین کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سے محبت کی جائے, اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے, اور نصاب میں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ بتانا چاہیے کہ انسانیت کی محبت کیا ہے, اس کا اجر و ثواب کتنا ہے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں اور وہ پڑھنے والے, وہ چاہے کالج میں ہوں, چاہے یونیورسٹی میں ہوں, چاہے پرائمری سطح پہ ہوں, تاکہ ان کی تربیت عملی طور پر ہو. اور پھر گورنمنٹ کو عملی طور پر آگے آنا چاہیے کہ انسانیت کی محبت کیا ہے, جس کا جو حق ہے, جو قانون نے دیا ہے, اسلام نے دیا ہے, گورنمنٹ کو انہیں دبانا چاہیے, وہ دینا چاہیے. جب گورنمنٹ عملی سطح پر, کیونکہ ریاست ماں ہے, وہ آگے آئے گی, یقیناً لوگوں کو پھر شرم آئے گی, حیا آئے گی, ہم ایک دوسرے کا خیال, تبدیلی آئے گی. جی بہت شکریہ آپ دونوں معزز شخصیت کا وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین تبدیلی اگر لانی ہے تو اپنی اصلاح جو ہے وہ یقینی بنانی ہوگی, اور خدمت خلق اس جذبے کو پروان چڑھانا ہوگا. انسانیت کا احترام, پیار, محبت جو ہے یہی خوبصورتی ہے زندگی کی. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس زندگی کی یہ جو خوبصورتی رنگینیاں ہیں اسے آپ انجوائے کر سکیں, اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, تو انسانیت سے پیار, محبت یا انسانیت کی خدمت کو عمل میں لانا ضروری ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.